अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान टुडे विद हफीज़ ख़ान के साथ। और आज हम बात करने चले हैं उस वारदात से मुताल्लिक कि जिसने पूरे पाकिस्तान के हसास लोगों को दहला कर रख दिया है। वो लोग सहमे हुए हैं कि जिनके घर में जवान बच्चियां हैं, जिनके भी शादियां होनी हैं, वो लोग भी खौफज़दा हैं, सहमे हुए हैं कि जिस तरीके से ये कत्ल की वारदात हुई है कि एक जीती जागती नौजवान लड़की के जो हाईली क्वालिफाइड और बेहतरीन जहन रखने वाली लड़की, उसको किस बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया है। मैं शायद इस वारदात पर इस तरीके से और इन दिनों में कमेंट ना करता, चूँकि मैंने ख़ुद अपनी अदालती जो मेरी ज़िंदगी है, जिसमें 35-36 साल मैं वाबस्ता रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से, तो उसमें मैंने सैकड़ों केस, फौजदारी केस यानी क्रिमिनल केसेस और जिनमें कत्ल के मुकदमात बेताशा उनका फ़ैसला किया हुआ है। तो मैं दोनों चीज़ों को, इन्वेस्टिगेशन को और कत्ल के मुहर्रिकात दोनों पे निगाह रखे हुए था, लेकिन इस पर मैं बात नहीं कर रहा था। लेकिन आज हमारे एक दोस्त बावलपुर से खालिद नज़ीर साहब ने मुझे उन्होंने अपनी कमेंट दिए मेरे एक वीलाग पर। उन्होंने कहा कि हम आपसे तवक्को रखते हैं कि आप ये जो मौजूदा एक इस्लामाबाद में केस हुआ है नूर मुकद्दम के कत्ल का, तो आप इस पर अपने कमेंट्स ज़रूर देंगे। तो नाज़रीन, नूर मुकद्दम के कत्ल के दो पहलू हैं। एक इसका पहलू है, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया, कि मुहर्रिकात, वो कौन से मुहर्रिकात थे जो इस किस्म के कत्ल का सबब बनते हैं और ये कत्ल क्यों होते हैं। और दूसरा, हम ख़ास तौर पर देखेंगे कि अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है पुलिस की नूर मुकद्दम के कत्ल के मामले में, वो किस रास्ते पर जा रही है और क्या वो तफ्तीश सही की जा रही है, और अगर तफ्तीश सही नहीं भी होती तो उसके केस पर क्या असरात पड़ते हैं। लोग बहुत परेशान होते हैं कि पुलिस ने केस को बिगाड़ दिया, केस ख़राब होकर रह गया, केस यूं हो गया, केस वो हो गया। तो ऐसी कोई बात नहीं होती। केस पुलिस के हाथ में नहीं होता, केस गवाहों के हाथ में होता है और अदालत के हाथ में होता है। अदालत ने गवाहों पे निसार करके फ़ैसला करना होता है। वो किस सूरत में होता है उस पर भी मैं आपको आगे चलकर बताऊँगा। अब आते हैं केस के मुहर्रिकात पर। बात यह है कि जब से हमारे यहाँ ये एक सिलसिला चल निकला है रिलेशंस में रहने का और फिर ब्रेकअप होने का नौजवान लड़के लड़कियों में, तो इसने बहुत सारा हमारे माशरे में बिगाड़ पैदा कर दिया है। हमारा माशरा पहले ही बहुत सारी मुनाफ़िक़तों का शिकार था, लेकिन इस मामले में कि जैसे दुनिया भर में होता है कि शादी से पहले नौजवान लड़का लड़की वो रिलेशंस में होते हैं और फिर ब्रेकअप के बाद दोनों, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि जी मेरा तो ब्रेकअप हो गया या मैं फ़लाँ के साथ रिलेशंस में हूँ। आप देखते होंगे ये यूट्यूब पर या दूसरे सर्वों में, और वहाँ क्या क्या जो सर्वे रिपोर्ट्स मुरतब की जाती हैं, कहा जाता है कि आप सिंगल हैं। नहीं, मैं सिंगल नहीं हूँ। तो आप मैरिड हैं? मैं मैरिड भी नहीं हूँ, मैं रिलेशंस में हूँ। तो इसके जो मुज़मरात होते हैं रिलेशंस में रहने के, कि वो जो औरत और मर्द, नौजवान लड़का और लड़की के दरमियान में जो चीज़ें बहुत बाद में कहीं जाकर तय होना होती हैं, वो पहले से तय हो जाती हैं। दोनों का जो माइंड सेट होता है एक दूसरे पे खुल जाता है, और फिर इस दौरान वो जो रिलेशन होता है कुछ अरसे के बाद वो बोझ बन जाता है। ख़ास तौर पर उस बैकग्राउंड के नौजवानों पर कि जिनके पास दौलत बेपनाह हो और बचपन से लेकर उनकी जवानी तक वालिदैन उनकी पर्दा पोशी करते चले आ रहे हों। आपने देखा होगा कि अक्सर अगर किसी बच्चे ने कोई बुरा काम कर दिया अपने बचपन में, लड़कपन में, तो वालिदैन की अक्सरियत अपने बच्चे की तरफदारी करते हैं, चाहे उसने गलत भी किया हो, और दूसरे के बच्चे ने अगर दुरुस्त भी किया हो तो उसकी तरफदारी नहीं की जाती, हकीकत बात नहीं की जाती। कोई बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कहेंगे कि मेरे बच्चे ने गलत किया है या दूसरे के बच्चे ने दुरुस्त किया है, कोई नहीं कहता। अब ऐसे में होता क्या है
کہ وہ بچہ جس کی ناجائز طرفداری کی جاتی ہو، جس کے پاس بے پناہ وسائل ہوں، جس کے پاس بے پناہ دولت ہو، اور اسے معلوم ہو کہ ان کے والدین کے پاس بھی بے پناہ دولت ہے جو الٹیمیٹلی اسی کے پاس آنی ہے، تو پھر وہ ایک مخصوص طبع میں پلتے ہیں، ان کا ایک مخصوص مزاج ہو جاتا ہے، جسے میں مزاج شاہ کہتے ہوں، کہ وہ اپنے مزاج کے خلاف کوئی چیز برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ اب اسی کیس میں کیا ہوا کہ 2 دن سے نور مقدم ظاہر جعفر کے پاس تھی اسلام آباد کے سیکٹر F74 کے گھر میں، اور اس دوران ان کے درمیان میں بریک اپ کی باتیں بھی ہوئیں جو سنا گیا ہے، جس میں یہ میں کر رہا ہوں دروغ برگردن راوی، یا جو سچ بھی ہے وہ برگردن راوی، کہ جس قسم کے سورسز اور جس قسم کی خبریں باہر آ رہی ہیں، اس میں یہ ہوا کہ ان کے درمیان کہ جو ایک ریلیشن چلا آ رہا تھا، نور مقدم اس کا بریک اپ کرنے گئی تھی، اور بریک اپ کے دوران اس نے اسے ڈیٹین کر لیا، اپنے پاس کنفائن کر لیا، اپنے پاس حبس بے جا میں رکھ لیا ظاہر جعفر نے، اور اس دوران اس نے اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا، اور اپنے دوستوں سے بھی وہ رابطے میں رہا۔ اس نے پسٹل پوائنٹ پر جو بات سنی گئی کہ اس نے نور مقدم سے کہا کہ اپنے والدین سے کہے کہ وہ لاہور گئی ہوئی ہیں۔ یہ عید کی شام کا، جس اگلے روز عید ہونی تھی، عید سے 1 دن پہلے جب 9 ذی الحج تھی اور 20 جولائی تھی، تو اس کی یہ شام کے واقعات ہیں، اور وہ جو گھر کے چوکیدار تھے، گارڈز تھے وغیرہ، وہ سب کچھ یہ دیکھ رہے تھے، اور اس دوران سنا یہ بھی گیا ہے کہ پل پل کی خبر ان کے پیرنٹس کو، ظاہر جعفر کے پیرنٹس کو جو کراچی میں تھے، یہ باتیں پہنچائی جا رہی تھیں، لیکن انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، اور آج جب کہ اتوار کی شام ہے، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، ظاہر جعفر کے والدین کو، کہ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بہت امیر کبیر لوگ ہیں، اور وہ اس کیس پر اپنی دولت کے ذریعے اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے، خاص طور پر پولیس کی انویسٹیگیشن میں۔ اس کے بعد یہ بات بھی کوئی اس میں ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ وہ پارٹیاں کرتے تھے، اور اس میں بے پناہ جو نشہ اور اشیاء ہیں ان کا استعمال ہوتا تھا، اور وہ ڈرگز استعمال کی جاتی ہیں پارٹیز میں کہ جو آدمی کو انسان سے درندہ بنا دیتی ہیں۔ اور یہ جو کیس جس میں دونوں برہنہ حالت میں تھے جب کہ ان تک ایکسیس ہوئی، اور پھر نور مقدم کا سر بھی کٹا ہوا تھا، اور اس کے جسم پر بھی کئی ضربات کے بارے میں بیان ہونا پایا گیا، لیکن اب دیکھیے کہ ان واقعات کو کیا رنگ دیا جائے گا۔ یہ بات تو بالکل ظاہر ہے کہ اس واردات کا کوئی چشمدید گواہ نہیں ہے کہ جس سے یہ ہو کہ ظاہر جعفر نے نور مقدم کو قتل کیا ہے، لیکن یہ کیس سرکمسٹانشل ایویڈنس کا ہے، واقعاتی شہادت کا ہے، کہ اس میں امیجیٹلی جب کمرے میں وہ داخل ہوئے، کمرہ بند تھا، جب پولیس داخل ہوئی، اور پولیس سے پہلے وہ جو پارٹی تھی جو ان کو پکڑنے گئی تھی، جن کو باپ نے ذمہ لگایا تھا ظاہر جعفر کے، کہ جن سے وہ بقول مبینہ طور پر کہ وہ اس کا ذہنی طور پر علاج کر رہے تھے، وہ وہاں پہنچے، اور ان میں سے ایک شخص زخمی بھی ہوا، تو انہوں نے بھی دیکھا، ان کی گواہی بڑی اہم ہے کہ انہوں نے فوری طور پر دیکھا کہ ایک بند کمرے میں 2 ہے، اور اس کے پاس جو جس ویپن آف افینس تھے، جس سے اس نے قتل کیا، وہ بھی موجود پائے گئے، اور اس نے وہاں اقبال بھی کیا پولیس کے روبرو جو کہا جا رہا ہے، لیکن ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ ملزم اور گواہ، وہ جو زیر دفعہ 161 فوجداری، ضابطہ فوجداری جو ہے، وہ جو اپنے بیان ریکارڈ کراتے ہیں پولیس کو حلف کے بغیر، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے روبرو عدالت کے۔ اگر وہ اپنے ان بیانات سے مکر جاننا چاہتے ہیں تو گواہ مکر جاتے ہیں، کورٹ میں جا کر کوئی اور بیان دیتے ہیں۔ تو یہاں پر پولیس کے لیے لازم تھا کہ وہ جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ان کے پاس ہے، اور وہ جو گواہان ہیں جنہوں نے امیجیٹلی سب کچھ دیکھا، اور جو انہوں نے واردات دیکھی، سیکیورٹی گارڈز ہیں، چوکیدار ہیں، گھریلو ملازم ہیں، کہ جنہوں نے دیکھا کہ وہ لڑکی نے باہر چھلانگ لگانے کی کوشش کی تو وہ اسے ظاہر جعفر بالوں سے کھینچتا ہوا اندر پھر لے گیا اور تشدد کر رہا تھا، لڑکی چیخو پکار کر رہی تھی۔ تو ایسے میں ان کے جو بیانات کروائے جاتے ہیں روبرو مجسٹریٹ، وہ بیانات ہوتے ہیں زیر دفعہ 164
ضابطہ فوجداری، ان بیانات سے مکرنا ممکن نہیں ہوتا، ریزائل کرنا ممکن نہیں ہوتا، اور کورٹ ان پر انحصار اس وجہ سے کرتی ہے کہ وہ مجسٹریٹ جس نے بیان قلم بند کیا ہوتا ہے برحلف وہ آ کر عدالت کے روبرو جو ٹرائل کورٹ ہوتی ہے سیشنز کورٹ، وہاں آ کر اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہیں ان کورابوریشن کہ جو انہوں نے اس کا بیان لکھا ہوتا ہے زیر دفعہ 164۔ نہ ہی یہ معلوم ہوا ہے کہ جب پولیس نے اسے امیڈیٹلی گرفتار کیا ظاہر جعفر کو کہ اس کا طبی معائنہ کرایا گیا کہ وہ انڈر انٹاکسیکیشن تھا، اس نے کوئی نشہ آور دوائی لے رکھی تھی یا کسی اور چیز کے زیر اثر تھا، اس کی اسٹیٹ آف مائنڈ کیا تھی، ایسا ابھی تک کوئی بات میرے علم میں نہیں آئی، نہ سامنے آئی ہے پریس کے ذریعے یا جو ویلاگز بنائے جا رہے ہیں ان کے ذریعے کہ ایسا کچھ کیا گیا ہو۔ تو اسٹیٹ آف مائنڈ جو پروف کی جاتی ہے کورٹ کے روبرو، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کا طبی معائنہ کرایا جائے۔ اب جو پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن رپورٹ ہے، اٹاپسی ہے نور مقدم کی، جو لڑکی پر جو تشدد ہوا، ظلم ہوا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ جنسی تشدد بھی کیا گیا ہو، اس کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے۔ تو کیا وہ جو ایک کورابوریٹو ایویڈنس ہے، کیا وہ اس کو لنک کیا جا سکے گا ظاہر جعفر سے؟ یہ بھی ایک اور اس میں اہم بات رہی ہوگی۔ اور کیا اس میں سیلف ڈیفنس کا بھی کوئی کردار ادا کیا جا سکتا ہے، یا جو اس پہلے کہتا رہا ہے کہ جناب یہاں جو ڈکیتی کی واردات ہوئی اس میں کچھ کیا گیا ہے؟ تو یہ ساری باتیں اگر نہ بھی ہوں اور پولیس کے روبرو یہ کیس بگڑ بھی جائے اور اس کی انویسٹیگیشن درست لائنز پر نہ کی جائیں اور چالان اس طریقے سے پیش عدالت نہ کیا جائے کہ جیسے یہ واقعات ہوئے تھے، تو پھر بھی جو مقدمے کے مستغیث ہیں نور مقدم کے والد، وہ ایک پرائیویٹ کمپلینٹ بھی فائل کر سکتے ہیں جسے کہتے ہیں استغاثہ، جس کورٹ میں وہ چالان کیس جو پولیس نے مرتب کر کے بھیجا ہوگا، اگر وہ ان سے ایگری نہیں کرتے، پولیس کی فائنڈنگ سے اگر مستغیث ایگری نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ یہاں شہادت کو چھپایا گیا ہے، شہادت کنسیل کی گئی ہے یا کچھ اور ہوا ہے، تو وہ پرائیویٹ کمپلینٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور پرائیویٹ کمپلینٹ جو ہوتی ہے اس کو استغاثہ، دونوں اکٹھے کیس چلتے ہیں، چالان کیس بھی اور کمپلینٹ کیس بھی، اور کارروائی ہوتی ہے پرائیویٹ کمپلینٹ میں، اور پرائیویٹ کمپلینٹ میں اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ ایسے کئی کیس میں نے بھی فیصلہ کیے کہ جس میں پولیس نے کیس بگاڑ دیا تھا، چالان کیس، لیکن جب اس کی پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کی گئی تو ملزمان جو حقیقی ملزمان تھے یا کوئی ملزم تھا تو اس کو پرائیویٹ کمپلینٹ میں سزا ہو گئی اور اس کو میکسیمم سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر یہ جو محرکات ہیں، یہ جو بگڑے ہوئے بچے ہیں، یہ بگڑے ہوئے بچے چونکہ ہمیں اب نارمل دکھائی دیتے ہیں، لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اب نارمل ہیں، یہ پاگل ہیں، یہ سائیکو کیس ہے یا کچھ اور ہے۔ یہ ایسے ہوتے نہیں ہیں، صرف یہ بگڑے ہوئے بچے ہوتے ہیں، اور بگڑے ہوئے بچے کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا نور مقدم کیس پر میرا ایک جو کمنٹ تھا۔ اس پر جو یہ کیس میں پیش رفت ہوتی جائے گی تو میری کوشش ہوگی کہ میں آپ سے اس پر ویلاگ کے ذریعے اپنے کمنٹس کرتا رہوں، اور یہ بھی ہوگا کہ یہ کیس جو کہ ابھی ٹرائل کورٹ میں نہیں گیا، تو ٹرائل کورٹ میں جانے سے پہلے جب تک یہ زیر تفتیش ہے تو اس پر بات کی جا سکتی ہے، اس پہ کمنٹس بھی کیے جا سکتے ہیں۔ تو ابھی دیکھیں کل اس کیس میں جو ملزمان ہیں وہ پیش ہونے ہیں، جو علاقہ مجسٹریٹ ہیں ان کے پاس ریمانڈ کے لیے، مزید ریمانڈ کے لیے، کیونکہ اس میں بہت ساری شہادت جو کہ ریلیونٹ ہے، سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے یا کچھ اور شہادت جو لنک کر سکتی ہے اس کیس میں، جو ثابت کر سکتی ہے کہ یہ قتل نور مقدم کا ظاہر جعفر نے کیا ہے، تو وہ پولیس کو چاہیے ہوگا کہ اس کو ریکارڈ پہ لائے۔ لیکن اس سے پہلے پولیس کو یہ بھی لازم ہے کہ وہ جو گواہ اس کے پاس اس وقت موجود ہیں ان کے بیانات 164 ضابطہ فوجداری کے تحت ضرور قلم بند کر لیے جائیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ وہ امریکن شہری ہے یا اس کے پاس امریکن نیشنلٹی بھی ہے پاکستان کے ساتھ ساتھ، تو جس ٹیریٹری میں جس جگہ پر کوئی جرم ہوتا ہے
تو وہاں کا قانون اس پہ نافذ ہوتا ہے. تو ہماری عدالتیں اس کی سماعت بھی کر سکتی ہیں اور ہماری پولیس اس کی تفتیش بھی کر سکتی ہے. اس کا چالان بھی یہیں پیش ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس نیشنلٹی چاہے بھلے سے کسی ملک کی بھی ہو، لیکن اگر ہمارا قانون وہ پوری طریقے سے کسی کو گرفت میں لینے کو تیار ہے اور اس کی ٹرائل بھی یہیں ہو سکتی ہے، اس کو سزا بھی یہیں ہو سکتی ہے، اور کوئی ملزم یہاں سے جس نے جرم کیا ہو وہ بچ کر نہیں جا سکتا، اور اس پہ الزام اگر ثابت ہو جائے اور اگر وہ ملزم سے مجرم بن جائے. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ. اس پر آپ نے کمنٹس کرنے ہوں تو ضرور کیجیے گا. اس کی اگلی پیش رفت کے بارے میں جلد ہی میں کسی اور ویلاگ کے ذریعے آپ کو اپڈیٹ کروں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے محمد حفیظ خان کو. فی امان اللہ.